अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं FPR आयरस लाइव टैग शो। और एवरी वेडनेसडे, जैसे आज 7 अक्टूबर है, एवरी वेडनेसडे हम फेसबुक से लाइव जाते हैं। और फेसबुक पे टैक्स दोस्ती पेज भी है और टैक्स दोस्ती ग्रुप भी है जिसमें डिस्कशन वगैरह होती रहती है। तो ग्रुप से भी और फेसबुक पे टैक्स दोस्ती पेज से भी आप लाइव देख रहे हैं हमें। और वो पता है लाइव शो है तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा हाउसकीपिंग भी करनी पड़ती है ताकि आपको आवाज़ और वीडियो जो है सही तौर पे आए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो जितने भी लोग हैं जो आईटी और ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉप्स चला रहे हैं, जैसे फेसबुक पेजेस हैं, उसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, तो उनके टैक्सेशन के हवाले से बहुत सारे सवाल होते हैं और आज हम इस पे बात करेंगे। और जो है ई कॉमर्स हो गई, ऑनलाइन शॉप्स हो गई, फेसबुक पेजेस हैं या शॉपिफाई है या टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो पटारी है, चाहे वो एयरलिफ्ट है या और बहुत सारे स्टार्टअप्स जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान बाहर से ऑपरेट होते हैं, उन सब पे टैक्स दोस्ती का एक बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है हमारा इन स्टार्टअप्स के साथ। और उस रिलेशनशिप का स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी 2017 को। और उन स्टार्टअप्स की जो एक को वर्किंग स्पेस दफ्तर खान में टैक्स दोस्ती मैंने और तनवीर ने सेटअप किया। और वहाँ से सबसे पहले जो लाहौर में हमने जिन क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज दी, क्योंकि मेरा और तनवीर दोनों का ये कॉन्सेप्ट था कि जो अच्छी टैक्स एडवाइस है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल एडवाइस है, वो स्टार्टअप्स को इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अच्छे एडवोकेट्स जो टैक्स की फील्ड के हैं, उनके लिए ये कस्टमर का साइज़ बहुत छोटा है, तो इस वजह से वो इनको अप्रोच नहीं करते या उनको अच्छी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो इस तरीके से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ और बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स जिनमें दफ्तर खान है, पटारी है, उसके अलावा आगे चलते हुए फिर और स्टार्टअप्स ईद मुबारक वगैरह और भी बहुत सारे ईगो टेक्नोलॉजीज़, इन सब से जो है ना हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। कुछ के साथ एज क्लाइंट्स हुआ, कुछ के साथ एक कॉन्वर्सेशन होती रही कि जो उनका प्रोडक्ट है, जो उनका सर्विस है, जो एज अ स्टार्टअप वो देते हैं, या वो ई कॉमर्स कर रहे हैं, या उन्होंने अगर फेसबुक पेज बना के, या जो उनका पेमेंट का तरीका है जैसे बहुत सारे आईटी फ्रीलांसर्स का होता है, उसकी टैक्सेशन इम्प्लीकेशन क्या है, यानी उस इनकम टैक्स कानून क्या कहता है, सेल्स टैक्स का कानून क्या कहता है, उसके अलावा सर्विस टैक्स जो एक नया कानून है वो क्या कहता है। तो मैं जो हूँ स्टार्ट इस तरह करूँगा हाउसकीपिंग से। जैसे आपको पता है कि सबसे पहले आज के शो के हवाले से ख़ास तौर पे हर शो पर हम डिस्क्लेमर देते हैं। डिस्क्लेमर का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, अपने मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे को हम यूट्यूब टैक्स दोस्ती के चैनल से लाइव होते हैं इस टाइम के करीब 5 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और वेडनेसडे के वेडनेसडे हम जो है वो फेसबुक पे जो है ना लाइव होते हैं। और मैं आपसे बात करता हूँ, आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और हर शो में हम डिस्क्लेमर देते हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, टैक्स एडवाइस नहीं दे रहे। जिसका मतलब ये है कि कोई भी बात जो आप नोट करें यहाँ या हम आपको बताएं या एग्जैक्ट भी हम आपको अगर कोई डेट, सेक्शन या कोई टैक्स का रेट बताएं, तो इन सब इंफॉर्मेशन को लेके आपने अपने कंसल्टेंट, प्रोफेशनल या टैक्स दोस्ती टीम या किसी प्रोफेशनल से जो टैक्स की फील्ड का है, अकाउंटिंग फील्ड का है, लॉ का है, उससे मशवरा करने के बाद आपने कोई ना कोई स्टेप उठाना। तो आज का जो टॉपिक है यानी कि ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉप्स, टेक स्टार्टअप्स की टैक्सेशन के हवाले से, उस पर ना सिर्फ डिस्क्लेमर हम ये दे रहे हैं कि हम आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसका मतलब है आपको हमारी बात सुनने के बाद अपने कंसल्टेंट से दोबारा से राय लेनी होगी। फिर आप किसी भी टैक्स नोटिस का जवाब या टैक्स फाइलिंग या कंपनी बनाने का या पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने का या पाकिस्तान से बाहर से बिजनेस करने का फैसला करेंगे। बल्कि आज हम ये भी डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि लॉ जो है वो इस टॉपिक पे क्लियर नहीं है, ठीक है जी। और इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि लॉ जो है वो इन टॉपिक्स पे पाकिस्तान का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो इनकम टैक्स का कानून है,
اس کے علاوہ جو سیلز ٹیکس کا فیڈرل قانون ہے جو گڈس پہ لگتا ہے، سیلز ٹیکس ایکٹ 1990، اس کے علاوہ ہر پروونس کا، یہ تو فیڈرل لگاتا ہے یہ 2 ٹیکسز، اس کے علاوہ جو ہے جو پروونسز لگاتے ہیں، جس طرح پنجاب ریونیو اتھارٹی، اس کا اپنا قانون ہے جس کو کہتے ہیں سیلز ٹیکس آن پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز، اس کی بھی آج ہم بات کریں گے۔ تو یہ قانون جتنے بھی ہیں یہ ابھی اتنے کلیئر نہیں ہوئے اباؤٹ کہ جی کو ورکنگ سپیس آیا اس پہ ٹیکس پروونس لگائے گی یا فیڈریشن لگائے گی، یا اس پہ ٹیکس کوئی بھی نہیں لگا سکتا، یا جو ہے آپ کو ایک کلیئر اگزامپل دے دوں کہ رائڈ ہیلنگ جو سروسز ہیں جیسے اوبر ہے، کریم ہے، بائکیا ہے اور ایئر لفٹ ہے، ٹھیک ہے جی، میں بھی شاید ان کی سروسز ابھی ہوں آپریشنل کے نہیں، لیکن یہ کم از کم پچھلے 4 سالوں سے پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے، یعنی کہ اوبر، کریم کو اب اوبر نے پرچیز کر لیا ہے، تو اوبر، کریم اور بائکیا اور ایئر لفٹ بھی 2 سال ہو گئے میرے خیال کہ وہ آپریشنل ہے۔ تو آیا یہ سروسز ہیں یا گڈز ہیں؟ میں آپ سے ایک ریئل ایگزامپل شیئر کر رہا ہوں جس کا مقصد ہوگا آپ کو پتہ چلے گا کہ لا کسی چیز پر کلیئر ہے کہ نہیں۔ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کوشچن یہ ہے کہ جو اوبر، کریم، ایئر لفٹ، بائکیا اور اس طرح کے اور کوئی سٹارٹ اپ اگر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جی میرے پہ کوئی سروس ٹیکس، انکم ٹیکس یا گڈس کا ٹیکس لگے گا، مطلب اس کا مطلب ہے کہ سروس ٹیکس اگر آپ سروس دیں تو کوئی ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے یا کسٹمر سے کلیکٹ کرنا ہے، یہی بات ہو سکتی ہے۔ انکم ٹیکس جو ہے وہ آپ خود پے کرتے ہیں، اور جو سیلز ٹیکس اور سروس ٹیکس ہے وہ آپ کسٹمر سے کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ رائڈ ہیلنگ سروسز جو ہیں، آیا یہ سروسز ہیں؟ ہاں جی یہ سروسز ہیں، کیونکہ آپ ایپ پر کوئی بھی گاڑی، ٹرانسپورٹ، بس منگاتے ہیں، موٹر بائک منگاتے ہیں، یا موٹر بائک کو اپنا ڈاکیومنٹ دیتے ہیں کہ وہ کہیں اور پہنچا دے، جیسے بائکیا کی سروسز ہیں۔ تو پنجاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پنجاب کا جو قانون ہے ٹیکسیشن کا، سروس ٹیکس کا، جس کا نام ہے پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز، اس میں ابھی جو فائنانس ایکٹ 2020 آیا پنجاب کا، پنجاب بجٹ میں، وہاں پر پنجاب کا جو یہ قانون ہے سروس ٹیکس کا، اس میں ایک نئی انٹری کی گئی ہے کہ یہ والا بزنس بھی اب جو ہے ٹیکسیبل ہے، اور وہاں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ رائڈ ہیلنگ سروسز، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے ٹریول کرنا ہے اور آپ ایپ وغیرہ کے تھرو اگر کوئی رائڈ منگاتے ہیں تو وہ کمپنی جو وہ سروس پرووائڈ کری ہے، اس کیس میں اسپیسیفکلی اوبر، کریم، ایئر لفٹ، بائکیا تو آ جاتے ہیں اور لوگ بھی ہوں گے جو رائڈ ہیلنگ سروس پرووائڈ کریں، انہوں نے اپنے کسٹمر سے 4% سروس ٹیکس چارج کرنا ہے۔ یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے، اور یہ 1 جولائی 2020 ابھی جو ہے نا یہ انٹر ہوا ہے، جبکہ یہ رائڈ ہیلنگ سروسز پچھلے 4 سالوں سے تھے۔ تو جب میرے سے بھی پوچھا گیا کہ جی رائڈ ہیلنگ سروس پر سروس ٹیکس لگتا ہے کہ نہیں، آج سے پہلے مطلب 1 جولائی 2020 سے جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ان کو کہا کہ لا اس پر کلیئر نہیں ہے۔ تو لا اب کون سا لا یعنی پنجاب نے کر دیا ہے، اور چونکہ سروس ٹیکس ملتے جلتے ہیں تو ہو سکتا ہے سندھ، KPK، بلوچستان اور اسلام آباد، یہ 5 ایریاز ہیں جہاں کے اپنے سروس ٹیکسز ہیں، اور انہوں نے بھی کر دیا ہو، پنجاب نے تو کر دیا، یعنی پنجاب نے فائنانس ایکٹ، آپ کو سمجھانا مقصد ہے، فائنانس ایکٹ بجٹ جو تھا 2020، اس میں مختلف ٹیکس کے قوانین میں چینجز کی، اور انہوں نے جہاں پہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ اکاؤنٹنٹ ہو گیا، بیوٹی پارلر ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے کوریئر سروسز ہو گئے، وہ سب سروسز ہیں، اور وہ سارے سروس پرووائڈر اپنے کسٹمر سے ایک انوائس دیں گے جس کے اندر اپنی پرائس بھی لیں گے، سیل پرائس 100 روپیز، اور اس کے علاوہ سٹینڈرڈ ریٹ جو ہے سروس ٹیکس کا 16% ہے وہ بھی لیں گے۔ اب جو ہوا یہ کہ اب جب امینڈمنٹ ہوئی ہے اور اس لسٹ کے اندر انٹری نمبر ہے جی، انٹری نمبر ہے 69، یعنی 68 بزنسز اس سے پہلے منشن تھے، اور 69th بزنس انٹر ہوا ہے ایز رائڈ ہیلنگ سروس، اور وہ سروس ہے کہ نہیں وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن کامن سینس بھی یہ کہتا ہے اور لا بھی یہ کہتا ہے کہ بالکل یہ سروسز ہیں، یہ گڈز نہیں ہیں، یہ پراپرٹی نہیں ہے۔ جس طرح
کو ورکنگ اسپیس کے کیس میں جو لوگ کو ورکنگ اسپیس چلاتے ہیں وہاں ابھی تک سروس کلیئر نہیں ہے کہ یہ سروس ہے، گڈس ہے یا پراپرٹی. تو وہ انٹری 1 جولائی سے ہو گئی ہے. اور اب جب آپ اوبر کریم ایئر لفٹ کا بل دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو جو ہے نا لازماً پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر ہونا ہے، کیونکہ لا کلیئر ہو گیا ہے ان کی ٹیکسیشن کے بارے میں کہ وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اور ایز سروس پرووائڈر گورنمنٹ کے پاس پاور ہے اس قانون کے تحت کہ وہ کسٹمر سے، جو فائنل کسٹمر ہے سروس کا، وہ جو ہے اس نے سروس ٹیکس پے کرنا ہے. کلیکٹ جو ہے وہ ان کمپنیز نے کرنا ہے، اوبر کریم نے. تو آپ کی جو انوائس آپ کو آئے اس میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، میں یہ سروسز یوز نہیں کرتا، تو جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موقع نہیں ملتا ایئر لفٹ یا ان کی سروس یوز کرنے کا. تو اس بل میں ان کی سیل پرائس ہونی چاہیے. سپوز کرے آپ ایک ڈیسٹینیشن سے دوسرے ڈیسٹینیشن تک گئے تو 100 یا 200 روپیز، جس میں ان کے فکس چارجز، ان کے پر مائل چارجز ہونے چاہیے. اس کے بعد 4% جو ہے نا سروس ٹیکس یا سیلز ٹیکس ہونا چاہیے. جی ایس ٹی نہیں جی، بلکہ پی ایس ٹی، پروونشل سیلز ٹیکس 4% اس اماؤنٹ کا ہونا چاہیے. تو 100 روپیز اگر آپ کا بل آئے تو 4 روپیز اس میں پی ایس ٹی ہوگا. وہ 104 روپیز آپ سے ڈیڈکٹ ہوں گے. آپ جیسے بھی پیمنٹ کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کے تھرو، یا آپ نے پہلے سے پری پیمنٹ لی ہوئی ہے ان سروسز کی، اس میں سے 100 روپیز یہ لوگ رکھیں گے، اور 4 روپیز ودن 7 ڈیز یا 10 ڈیز یہ لوگ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو دیں گے. تو پنجاب گورنمنٹ نے ٹیکسیشن کی آپ کی میری، جو اوبر کریم، ایئر لفٹ، بائکیا کی سروسز یوز کرے، لیکن انہوں نے بہت کلیئر الفاظ میں کیا. تو جب میں کہتا ہوں نا کہ باقی چیزوں کے لیے جیسے ای کامرس ہے، آن لائن ہے، ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس ہیں بہت سارے، ان کے لیے لا ابھی کلیئر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایز اے اسٹارٹ اپ، ایز اے ای کامرس بزنس، اپنے کنسلٹنٹ یا ٹیکس دوستی ٹیم سے رابطہ کرنے کے بعد، لینتھی ڈسکشن کرنے کے بعد، آپ کو ایک اوپینین ملے گا پروفیشنل سے کہ جی فی الحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گرے ایریا میں. تو آج کی باتوں کو ایز ایجوکیشن سمجھیں، انفارمیشن بھی نہ سمجھیں، ایجوکیشن سمجھیں کہ آپ کا پہلا قدم ہے. اب آپ کو 2-4 باتیں پتہ چل گئی ہوں گی اوبر کریم کے حوالے سے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنا جو سروس ٹیکس کا قانون ہے اس کے اندر ایک لسٹ ہے کہ کون سے بزنس نے سروس ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے کسٹمر سے. اس میں انٹری نمبر 69 انہوں نے ڈال دی ہے کہ رائڈ ہیلنگ سروسز جو ہیں وہ ٹیکسیبل ہیں، اور ان پر 4% لگے گا ایز کمپیئر ٹو 16%. تو 4% جو ہے وہ چارج کریں گے. اور اس کے اندر ایک دو اور ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ وہ ان پٹ ٹیکس نہیں کلیم کر سکتے وغیرہ، وہ سپریٹ ڈسکشن ہے. یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ اب اوبر کریم کو پی آر اے کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑے گا، اور پی آر اے کی آج بات ہوگی، کیونکہ جب بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے تک کوئی فزیکل ایڈریس نہیں ہے، ہمارے صرف ویب سائٹ ہے، تو آیا وہ ٹیکس دینا ہے کہ نہیں. تو اس کے علاوہ اس میں پی آر اے کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ ویب سائٹ سے بھی اگر آپ بزنس کریں اور آپ سروسز پرووائڈ کریں تو آپ کو سروس ٹیکس اپنے کسٹمر کو چارج کریں. تو آئی ہوپ کہ آپ جو ہے ابھی تک انجوائے کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ای کامرس، آن لائن شاپس، ٹیک سٹارٹ اپس کی ٹیکسیشن. اور آج میں صرف انکم ٹیکس کی بات نہیں کروں گا، میں سروس ٹیکس کی جو پروونسز چارج کرتے ہیں اور سیلز ٹیکس کی بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا. ہر ایک لا کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن آپ تک بات پہنچانا مقصد یہ ہے کہ کامن سینس ٹاپ طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے، تاکہ اگر آپ کوئی فاؤنڈر ہیں ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ کے، آپ اونر ہیں یا پارٹنر ہیں کسی ای کامرس پلیٹ فارم کے، یا آپ آن لائن شاپ ہے، ان تینوں میں فرق بھی ہے نا. ای کامرس تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جیسے دراز ہے، جہاں پر بائرز اور سیلرز آتے ہیں، جو برانڈز اور پروڈکٹس کے سیلرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اور مختلف بائرز چاہے وہ ینگ ہوں، اولڈ ہوں، جن کو ضرورت ہے وہ آتے ہیں. تو ای کامرس بیسیکلی کماتا صرف وہ پورشن ہے جو کمیشن کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے. جبکہ آن لائن شاپ میں شاپ آپ کی ہوتی ہے، وہ فیس بک پیج ہو سکتا ہے، شاپ یا شاپیفائی پہ وہ ہوتا ہے، اگر میں غلط نام لے لوں تو سوری. تو کسی بھی ویب سائٹ اپنی ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ آپ کی ہوتی ہے، اس پہ آپ آن لائن بھی آرڈرز لے سکتے ہیں، یا نمبرز دیے ہوتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے لیتے ہیں، واٹس ایپ بھی آپ کا ایک آن لائن شاپ ہے. اور اگر آپ واٹس ایپ فار بزنس یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیٹلاگ کا آپشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ آپ کے پروڈکٹس کیا ہیں تو آپ اس کو کیٹلاگ بھیج دیں، آپ اس پہ ریمائنڈرز لگا سکتے ہیں. تو میں انکریج کروں گا انٹرپرینیورس کو کہ واٹس ایپ بزنس یوز کریں، واٹس ایپ سمپل بزنس کے بجائے. ابھی واٹس ایپ بزنس اس طرح یوز ہو رہا ہے کہ وہ لوگ
جو اور لوگوں کو واٹس ایپ پہ تنگ کرتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹریس ہوں، تو وہ واٹس ایپ بزنس کا پر اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، اور واٹس ایپ جو پرسنل والا ہے وہ الگ سے فون یا الگ سے سم پہ اکاؤنٹ رکھتے ہیں، اس سے آپ اپنے باقی دوستوں اور ان سے وہ بات کرتے ہیں فیملی سے، اور کچھ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے واٹس ایپ بزنس بنا لیتے ہیں۔ تو واٹس ایپ بزنس بار بار اگر بلاک ہوتا رہے گا، کیونکہ جب آپ مجھے یا کسی کو بھی واٹس ایپ بزنس سے میسج بھیجتے ہیں تو لکھا آتا ہے، اور میں بلاک کر دوں یا کوئی بھی بلاک کر دے تو پھر واٹس ایپ بزنس پاکستان میں کہیں بین نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے اچھی جو فیسلٹی اویلیبل ہے، جیسے یوٹیوب بھی ہو گیا تھا بہت عرصے تک، اگر یوٹیوب ہو جائے گا تو پھر آپ ٹیکس دوستی کا یوٹیوب چینل نہیں دیکھ سکیں گے، بہت سارے اور فائدے مند چینل نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو مس یوز نہ کریں ٹیکنالوجی کو، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ باقی تو جیسے اگر یوٹیوب بین ہو گیا تو میں فیس بک سے ورنہ انسٹا سے لائیو کروں گا، کیونکہ برانڈز جو ہوتے ہیں جیسے ٹیکس دوستی برانڈ ہے، اس کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے، لوگوں کا ٹرسٹ ہے، وہ امپورٹنٹ فائنینشیل ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمیں پیمنٹس کرتے ہیں، تو ان کا ٹرسٹ ہے کہ ہم ایک تو وہ ساری انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کریں گے، پلس جو ہم ورکنگ کریں گے وہ ریسرچ کرنے کے بعد ہوگا۔ تو یہ ویڈیو بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم آپ کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ٹیکسیشن، اکاؤنٹنگ اور لیگل میٹرز کے بارے میں سوچنا ہے اگر آپ کوئی بھی ماڈرن ٹائپ آف بزنس کر رہے ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ہے، ای کامرس پہ۔ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک کویشچن یہ پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ کویشچنس پوچھے گئے ہیں پریویسلی، میں نے آپ کو بتایا نا، ٹیکس دوستی 3 سال سے سٹارٹ اپس، آئی ٹی فری لانسرز اور ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز اور ٹیکنالوجی لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی آج، تو آپ یوٹیوب پہ بھی ٹیکس دوستی کے دیکھ سکیں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں امریکہ یا ملیشیا یا سنگاپور نمبر 1 ڈیسٹینیشن ہے ٹیکنالوجی کمپنیز کے لیے، وہاں بہت ایزی ہے کمپنی بنانا، لائسنس لینا، پیمنٹ ریسیو کرنا، ایون بٹ کوائن وغیرہ میں بھی آپ کرپٹو میں بھی لے سکتے ہیں، تو اگر آپ باہر سے اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے تو یہ ٹیکسیبل ہیں کہ نہیں؟ تو میری ایک سروس ہم لوگ ٹیکس دوستی میں دیتے ہیں جہاں میں کنسلٹنگ دیتا ہوں باہر جو سٹارٹ اپس بیٹھے اور پاکستان میں کام کرنا چاہ رہے، تو جب ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو بہت حیران ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کا مطلب ہے کہ ٹیکس ایئر 2019 سے، یہ بڑا ضروری ہے کہ لا ہر سال چینج ہوتا ہے، میں نے کہا کلیئرٹی آ رہی ہے، تو ٹیکس ایئر 2019 سے فی فار آف شور ڈیجیٹل سروسز، یعنی کہ اگر فیس بک، گوگل، یہ تو بڑے نام ہیں، اور اگر آپ کا کوئی بھی آپ کی سروسز ہیں آف شور کا مطلب ہے پاکستان سے باہر ڈیجیٹل سروسز آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہاں بتایا بھی گیا ہے کہ ڈیجیٹل سروس سے کیا مراد ہے، یعنی کہ اینی کنسیڈریشن فار پرووائڈنگ اور رینٹنگ سروسز بائی اے نان ریزیڈنٹ پرسن فار آن لائن ایڈورٹائزنگ۔ تو اگر آپ کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں، اس میں سب سے زیادہ فیس بک کی اگزامپل ہے، تو فیس بک کو اگر آپ پیمنٹ کریں گے، فیس بک کا کوئی رجسٹرڈ آفس یا ریزیڈنٹ آفس نہیں ہے پاکستان میں، اور اسی طرح آپ کے سٹارٹ اپ اور آپ کے بزنس کا بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، بے شک آپ پاکستانی ہو لیکن یو کے سے، سنگاپور سے، امریکہ سے آپ آن لائن ایڈورٹائزنگ سروسز دے رہے ہیں، اور بھی کچھ سروسز ہیں جن کا ذکر کروں گا، اور قانون سے پڑھ رہا ہوں۔ قانون پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتا دوں، جیسے یہ پیچھے بکس ہیں، یہ 1995 سے ان میں سے کچھ ہیں جو میں پرچیز کرنا شروع کی تھی، تو ہر چیز کی ہسٹری ہے۔ تو میرے استاد بھی ہیں، میرے سینئر بھی تھے، فہیم بابر، جو رفاقت اللہ بابر صاحب پاکستان کے لیڈنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، جہاں میں نے بھی اپنی آرٹیکلز کی، تو فہیم بابر میرے ٹیکس کے سپروائزر تھے، اور جب بھی ہم کہتے تھے کہ یار وہ کالا قانون لے آؤ، تو کہنے کا مطلب ہے کہ کالے جو بک تھی ٹیکس کی ہماری، اس وقت ایس ایس سلام پبلیکیشنز تھی، تو وہ کہتے تھے یار وہ کالا قانون لے آؤ کیونکہ اس کا کور کالا تھا۔ پھر 2001 کے بعد آرٹیکلز تو کمپلیٹ ہو گئی، لیکن جو ہے وہ قانون ڈاکٹر اکرام الحق کی، جو میرے استاد ہیں، ان کی کتاب یوز کرنا شروع کر دے تو وہ لال۔ تو جب بھی میں یہ کتاب دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی بات، فہیم بابر کی بات یاد آتی ہے، فیس بک پہ کنیکٹ بھی ہے کہ یار وہ کالا قانون لے آؤ۔ تو کالا قانون ہے لیکن قانون بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے تاکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے، تو اتنا بھی نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ باہر سے آن لائن سروسز، آن لائن ایڈورٹائزنگ سروسز دیں گے، جس میں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ سپیس، یہ میں آپ کو لا سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ سپیس دیں گے، ڈیزائننگ کریں گے، کریٹنگ کریں گے، ہوسٹنگ کریں گے، اور مینٹیننس آف ویب سائٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل اور سائبر، جیسے
डिफरेंट हैं वेब होस्टिंग सर्विसेज, GoDaddy वगैरह, डिजिटल और साइबर स्पेस फॉर वेबसाइट देंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, ईमेल सर्विसेज देंगे, ऑनलाइन कंप्यूटिंग सर्विसेज, अमेज़ॉन की बात होगी इसलिए अब अमेज़ॉन का शायद यहाँ पे वो है, ब्लॉग्स की सर्विस देंगे जैसे मीडियम हो गया, और सर्विस फॉर अपलोडिंग जैसे गूगल ड्राइव वगैरह है, और स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल कंटेंट इंक्लूडिंग डिजिटल टेक्स्ट, डिजिटल ऑडियो जो है पोडियो हो गया वगैरह, और डिजिटल वीडियो, यूट्यूब, ऑनलाइन कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा रिलेटेड टू यूजर्स इन पाकिस्तान। यानी कि आप नॉन रेजिडेंट हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में आपका बिजनेस किसी तरीके से भी रजिस्टर्ड नहीं है, और एनी फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी ऑनलाइन फैसिलिटी। तो यहाँ मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाई है कि अगर आप सोच रहे हैं कि बाहर से आप गुड्स एंड सर्विसेज भेजेंगे पाकिस्तान में, लोग ऑर्डर बुक करेंगे तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चूंकि पाकिस्तान सोर्स इनकम बन रही है, ये आप पाकिस्तानी लोगों से कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना होगा, और इसका टैक्स भी मैं बताता हूँ। लेकिन पहले समझ लें कि जो भी पेमेंट है वो आपको रिसीव होगी और उस पर पाकिस्तानी लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक तरह से आपकी जो सर्विसेज है वो टैक्सेबल होगी। अब गवर्नमेंट ने इसको टैक्स कैसे किया है, उन्होंने इस तरह किया है, और ये बात भी लोगों के लिए न्यू होगी जो नॉन रेजिडेंट स्टार्टअप्स हैं और बाहर से अपनी जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं, ईमेल सर्विसेज हैं, होस्टिंग, या कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं वेबसाइट जो बाहर है, यानी बाहर रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, उस पर जाके आप पेमेंट करें। तो गवर्नमेंट ने ये तरीका किया, और ये बात आप पाकिस्तानी यूजर्स के लिए सरप्राइज होगी, खासतौर पे यंग लोगों के लिए जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अपने पेरेंट्स का या यंग अर्निंग वाले लोग हैं, इसलिए फेसबुक पे भी हम करते हैं, यहाँ ज़्यादातर यूथ देख रही है। तो अगर आप अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, चाहे मेंबरशिप फ़ी है, गुड्स की है, कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है, या IT के सर्विसेज आप देते हैं आगे, तो उस पर अगर फाइलर हैं, टैक्स फाइलर, तो 1% गवर्नमेंट टैक्स काट रही है। 100 रुपीज़ पे 1 रुपी जो है ना आपसे कटेगा, तो 101 कटेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 3%, तो 103 रुपीज़ कटेंगे। और अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको टैक्स नोटिस आएगा नॉन फाइलर्स को कि जी आपकी तो सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं हमारे पास डिक्लेयर्ड, तो आप कैसे ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स की हैं या मेरी बिलो टैक्सेबल जो भी है, लेकिन यानी कि मतलब आपको टैक्स नेट में आना होगा अगर आप करें। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा, आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी एक सर्टिफिकेट देगी, जैसे जैज़ का मैंने बताया था कि जी एक टैक्स सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तकरीबन हर प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारा आपको टैक्स का सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। जैसे एडवोकेट मुश्ताक कहते हैं, मैं अक्सर जाता हूँ, मुझे मिलता नहीं है, तो आपका राइट है, आप उन्हें कहें कि ज़रूरी है, और एग्जैक्ट जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी किसी दिन बताएंगे। तो आप समझें कि देखें कैसे मैकेनिज़्म बना कि अगर आप बाहर कोई काम कर रहे हैं और उस पर पाकिस्तानी यूज़र्स को गुड्स हैं तो वो टैक्सेबल हो गए। अब ये टैक्स कौन पे कर रहा है, ये बर्डन एक तरह से नॉन रेजिडेंट के केस में अक्सर पाकिस्तानी या रेजिडेंट लोगों पर आता है। क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट के पीछे तो टैक्स डिपार्टमेंट FBI नहीं जा सकता, उसकी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं, और मैंने तो 100 रुपये की बात की, अगर 1 लाख रुपए हो तो उस पर 1000 रुपीज़ होगा और 3000 होगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। अगर आप डेबिट है, उससे ज़्यादा ये है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम पूछी जाएगी कि जी आप कैसे खर्च करें। तो वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है और डेबिट क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, और सब्सक्रिप्शंस हैं, नेटफ्लिक्स है वगैरह वगैरह, तो उनसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अभी ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉप या टेक स्टार्टअप की हमने बात नहीं की। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप सोच रहे हैं बाहर से, तो फिर आपकी प्राइस, अगर लोकली भी वो सर्विस अवेलेबल है तो उसमें टैक्स की वैल्यू आप ऐड कर दें अगर आप ऑफशोर यानी नॉन रेजिडेंट के तौर पे ये सर्विसेज दे रहे हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो है वो, तो ये तो लफ्ज़ टैक्स में यूज़ हुआ है, इसको हम ई कॉमर्स कह सकते हैं, यानी कि OLX है, दराज.com है, अम्मी का फेवरेट जो है, और सारी अम्मियों का फेवरेट होगा दराज.com, क्योंकि आपको अच्छी वैरायटी में जो है ना अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो आपको फिर इतना मतलब हैसल नहीं है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए। बाकी तो मार्केट जाना वगैरह वो एक अलग से, मॉल वगैरह जाना एक अलग से अच्छी बात होती है। अच्छा जी, तो
ایک اور ڈیفینیشن ہے وہ ہے آن لائن مارکیٹ پلیس مینس این انفارمیشن ٹیکنالوجی پلیٹ فارم. ظاہری بات ہے کہ ٹیکنالوجی بیسڈ پلیٹ فارم رن بائی این ای کامرس اینٹی. جیسے دراز ہے تو دراز کے پیچھے کمپنی ہے جو دراز کا برانڈ اور دراز کا آن لائن پلیٹ فارم چلاتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ سافٹ ویئر کو مینیج کر رہے ہیں لیکن اس سافٹ ویئر کے تھرو وہ گڈز اینڈ سروسز موو کر رہے ہیں سیلر سے بائر تک. over an electronic network that acts as a facilitator in transaction that occur between buyer and seller. تو ڈیفینیشن بڑی سمپل ہے. لا کہہ رہا ہے کہ آن لائن مارکیٹ پلیس جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب کچھ آن لائن یعنی الیکٹرانکلی ہوگا, نیٹ ورک کے اوپر ہوگا, انفارمیشن ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے ہوگا. اس کی ایگزامپل دراز ہو گیا اور آپ کی آن لائن مارکیٹ پلیسز ہو گئے. اس میں نئے اسٹارٹ اپس بھی ہیں جو کام کریں اور وہاں پہ بائرز اور سیلرز کو وہ پلیٹ فارم لائے گا. تو وہ ایک طرح سے پلیٹ فارم بزنس ہے جو لوگ بزنس ماڈل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ظاہر صاحب نے کوشچن پوچھا ہے, میں اس میں جواب دیتا ہوں اس کے بعد جب ہم بات کریں آن لائن مارکیٹ پلیس کی. تو آن لائن مارکیٹ پلیس کو ٹیکس کے لا میں, یعنی میں اس وقت بات کر رہا ہوں انکم ٹیکس لا کی, انکم ٹیکس لا میں اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ آن لائن مارکیٹ پلیس ایسی جگہ ہے. تو اب آپ دیکھ لیں آپ کا اسٹارٹ اپ اگر اس ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے تو پھر ٹیکس لا آپ میں انٹرسٹڈ. اب اس کی ٹیکسیشن انہوں نے کیسے کی, دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں کہ آن لائن مارکیٹ پلیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں بائر بھی ہوگا سیلر بھی ہوگا. تو کار فرسٹ بھی آن لائن مارکیٹ پلیس ہو سکتا ہے, دراز ہے, اس کے علاوہ او ایل ایکس ہے, اس کے علاوہ آپ اگر کوئی جو ہے آپ نے ایسی جگہ بنائی ہے جہاں فارماسیوٹیکل مطلب میڈیسن آپ بیچتے ہیں وہاں بھی بائر سیلر آ گئے. ٹھیک ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی یوز کریں اور اس طرح پھر بہت سارے مارکیٹ پلیسز آن لائن. اس کی ٹیکسیشن اس طرح ہے کہ اس پر گورنمنٹ نے منیمم ٹیکس بھی یعنی ایف بی آر نے یعنی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں اس پہ منیمم ٹیکس بھی لگایا اور اس کی ٹیکسیشن ریگولر بزنس کی طرح بھی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس پہ منیمم ٹیکس بھی اور اس پہ نارمل ٹیکس بھی ہے. ٹیکسز کے 3 قسم کے ہوتے ہیں, ایک منیمم ٹیکس کہ اتنا تو آپ نے دینا ہی دینا, دوسرا ہے نارمل ٹیکس کہ آپ اپنا سیلز میں سے ڈیڈکشنز یعنی ایکسپینسز مائنس کر کے پروفٹ پہ ٹیکس دینا ہے, وہ نارمل ٹیکسیشن ہے. اور ایک ہے فائنل ٹیکسیشن, فل ٹیکسیشن یا گراس ٹیکسیشن, جس طرح سیلریڈ بندہ ہوتا ہے یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, جیسے میں ایز این اکاؤنٹنٹ اگر کارپوریٹ کو سروسز دوں تو 1 لاکھ روپے کی سروسز دوں گا, اس پہ وہ 10% ڈیڈکٹ کریں گے اور وہ میرا فل اینڈ فائنل ٹیکس ہوگا. اس میں جو میرے ایکسپینسز ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے مجھے 10,000 پروفٹ نہ ہوا ہو لیکن انہوں نے ازیوم کر لیا کہ 10,000 روپے میرا ٹیکس بنتا ہے اور اتنا میرا پروفٹ ہوا ہے کہ مجھے 10,000 ٹیکس پے کرنا پڑا. تو فل اینڈ فائنل سیپریٹ ہے, نارمل سیپریٹ ہے اور منیمم ٹیکس سیپریٹ ہے. تو یہ جو آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں یہ, اور میں چونکہ انکم ٹیکس لا کی بات کر رہا ہوں, تو انکم ٹیکس لا میں آپ کی جو انوائس ہے دراز پہ یا کار فرسٹ کی جو انوائس ہوگی اس کے اوپر اس ٹیکس کا بالکل ذکر نہیں ہوگا. یہ وہ ٹیکس ہے جو دراز کی کے پیچھے جو بھی پرائیویٹ یا پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے اس نے پے کرنا ہوگا. اور کس طرح پے کرنا ہوگا, وہ اس طرح پے کرنا ہوگا کہ دراز پر پورے سال 1 جولائی 2019 سے 30 جون 2020 تک جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں بائر اور سیلر کے درمیان, وہ اکثر کہتے ہیں کہ 30 کروڑ یا 40 کروڑ یا 1 ارب روپے, تو اس 1 ارب کا 0.75% کیلکولیٹ کیا جائے گا. 0.75% کا مطلب ہے 75 لاکھ روپیز بن جائیں گے, یعنی 1% سے بھی کم 0.75%. تو 75 لاکھ روپیز اس کا منیمم ٹیکس بن گیا. پھر دراز کے جتنی بھی سیل ہوئی ہے یعنی انہوں نے تو کمیشن کمائی ہے, اس کے اگینسٹ ان کا سافٹ ویئر, ان کی تنخواہیں, ان کا رینٹ, ان کی ڈیلیوری, جو بھی ان کا پورا بزنس ماڈل ہے اس کے لیگل بزنس ایکسپینسز مائنس کیے جائیں گے. اور اگر ان کا پروفٹ جتنا بھی آتا ہے اس کے اوپر ٹیکس اگر وہ کمپنی ہے تو 29% کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے گا, اور اگر وہ 75 لاکھ سے زیادہ ہے تو وہ ٹیکس ان کو پے کرنا ہوگا, ورنہ ان کو منیمم ٹیکس اپنی سیلز پہ 75% پے کرنا ہوگا. لیکن یہ سیلز یا سروس ٹیکس نہیں ہے. اب آپ سمجھ گئے کیوں مجھے لگ گئے 20 سال اور تنویر کو بھی 20 ایئرس لگ گئے ٹیکس لا سمجھنے کے لیے, کیونکہ ٹیکس لا کے اندر جو ہے کافی ساری ویریشنز ہیں. اور دین اگین یہ ٹیکس انفارمیشن ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پاسبل آنسر ہے. اس کے بارے میں آپ سوچیں اور پھر آبویسلی کنسلٹ کریں اور اس کے بعد ڈیسیجن لیں. تو ہم بات کر رہے تھے ای کامرس کی یعنی ڈیڈیکیٹڈ
ویب سائٹ نہیں آپ کی بلکہ ای کامرس کی ہم بات کر رہے تھے. اچھا, اور ای کامرس کو آن لائن مارکیٹ پلیس کے ساتھ ہم کمپیئر کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی ٹیکسیشن اس طرح ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ نان ریزیڈنٹ کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے اپنی کمپنی, اپنا سول پروپرائٹر, اپنی پارٹنرشپ جو ہے وہ پاکستان میں آپ نے رجسٹر کروائی ہوئی ہے, اور اس کے بعد آپ نے سافٹ ویئر پلیٹ فارم بنایا ہے جس پہ بائر سیلرز لا رہے ہیں, جس پہ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ بھی سٹاک میں رکھتے ہو سکتا ہے آپ صرف فیسیلیٹیٹ کرتے ہو, آپ کا اپنا کوئی سٹاک نہ ہو. تو اس میں بہت ساری ویریشنز ہیں, لیکن جنرلی آن لائن آپ کو منیمم ٹیکس اور ریگولر نارمل ٹیکس جو ہے نا پے کرنا ہوگا. تو اگر آپ شروع میں ہیں تو آپ کی شاید ڈیولپمنٹ کاسٹ بہت ہے سافٹ ویئر کی, تو ٹھیک ہے, لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ پروفٹ تو کریں گے, کیونکہ جتنے یوزر ایڈ ہوتے جائیں گے اتنی سپیڈ سے کاسٹ ایڈ نہیں ہوگی. اس لیے آن لائن بزنسز زیادہ کاسٹ افیکٹو ہیں. ایک دفعہ ایک کرٹیکل ماس خاص طور پہ پلیٹ فارمز پر آ جائے تو آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, چاہے وہ سافٹ ویئر کو مینٹین کرنا ہے یا ایکچوئل کسٹمر ڈیلیوری ہے یا جو بھی ہے, وہ اتنی سپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی سپیڈ سے جو ہے آپ کی سیلز بڑھتی ہے. تو اس لیے یہ نیو بزنس ماڈل ہے. سب لوگ ایون ریگولر بزنسز بھی اس پہ آ رہے ہیں, جیسے جو ریگولر سٹورز بھی اب اپنے آن لائن, یا آپ دیکھیں پینٹس والے, میں آج کل دیکھ رہا ہوں برجر پینٹس والے آن لائن آ رہے ہیں, یا اور پینٹس والے. تو کہنے مطلب ریگولر یا مولٹی فارم کا جو ہے بہت زیادہ میں نے دیکھا کہ multiform.com یا .pk وہ لائے ہیں تاکہ وہ آن لائن سیلنگ کرے. لیکن آن لائن سیلنگ کے اپنے بڑے سارے چیلنجز ہوتے ہیں. تو آپ کو جیسے پتہ ہے اسٹارٹ اپس کے ساتھ ہم صرف, میں خاص طور پہ ایز اے ٹیکس یا اکاؤنٹنگ فائنانس کنسلٹنٹ نہیں بلکہ ایز اے بزنس کوچ بھی کام کرتا ہوں, کیونکہ ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے بزنس اسٹریٹجیز, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں پاکستان میں کس طرح فیل ہوتی ہیں یا کس طرح سکسیزفل ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, تو ان کو بزنس کوچ کے طور پہ بھی کوچ کرتے ہیں. آگے چلیں گے جی, نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے, اور اس وقت ہم انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ہمیں ایڈوائز یہ آئی گئی ہے کہ جی آپ جب بات کرتے ہیں تو اگر بات کمپلیٹ کریں تو بہت اچھا ہوگا, اگر آپ ٹائم کی پریشانی کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں, کیونکہ ٹاپک ہمارا اسپیسیفک ہے. جس طرح ہم بات کریں, ہمیں فیڈ بیک آیا فینس کا, کسٹمرز کا, اور وہ لوگ جو واچ کرتے, جیسے امی نے بھی دیکھا, اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں مجاز الہی, انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہ 2 چیئرز جو پریویس ویڈیو میں آ رہے تھے وہ ہم نے ذرا ان کو ری ارینج کیا تو ذرا بہتر لک آئے گی. تو میں تو چاہتا ہوں ٹیکس دوستی آپ کا برانڈ ہے, چاہے اس کی ویڈیو ہے, چاہے اس کا پوسٹ ہے, یا کچھ بھی آپ انٹرسٹ لیں. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انسٹاگرام کے اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو ٹیکس کی انفارمیشن ہم ایک آرٹسٹک طریقے سے انسٹاگرام ٹیکس دوستی کے چینل پہ دینا چاہتے ہیں. اگر آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو نمبرز وغیرہ دیے ہوتے ہیں ہر پوسٹ پہ, آپ بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اور آپ کہیں گے کہ جی وہ اسٹارٹ اپس ایگزیمپٹ ہے, آپ نے اس کی تو بات نہیں کی. تو میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ باہر سے سروسز دیں گے تو 1% یا 3% ٹیکس ایڈ ہو جائے گا آپ کی سیلز میں خود بخود جب ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ہوگی. دوسرا میں نے کہا کہ اگر آپ آن لائن پلیٹ فارم چلا رہے ہیں پاکستان میں ایز اے ریزیڈنٹ پرسن, تو جو ہے آپ کو ٹیکس دینا ہوگا, جس میں 2 طریقے بتا دیے گئے. آپ کی سیلز کے اوپر 0.75% کیلکولیٹ ہوگا, 1 ارب روپے پہ 75 لاکھ بن گیا, یا جو ٹوٹل سیلز ہوئی ہیں آپ کے پلیٹ فارم میں پورے سال میں, یا پھر جو آپ کے پلیٹ فارم کی ایکچوئل کمیشن کی جو سیل پرچیز میں کچھ حصہ آپ کو جو ملا ہے اس کے اگینسٹ ایکسپینسز آپ کلیم کریں گے. تو اس ایکسپینسز کے بعد جو آپ کا نیٹ پروفٹ آئے گا آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں, اس کے بیسس پر اس کو ٹیکسیبل پروفٹ میں کنورٹ کر کے اور پھر اس پر ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا 29% کے حساب سے اگر آپ کمپنی ہیں, اور ڈفرینٹ ریٹس کے حساب سے اگر آپ اے او پی وغیرہ ہیں. اچھا جی, ایک کویشچن ظہیر علی پوچھ رہے ہیں کیا, السلام علیکم سر, اف اے پرسن ہیز انویسٹڈ ان فوریکس, فوریکس کا مطلب ہے آپ نے کرنسی لی, آپ نے بٹ کوائن لیا, آپ نے ڈالر لیا, سو انکم فرام دیٹ مارکیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز فورن سورس انکم اور فورن ریمیٹنس. اس کا جی آنسر یہ ہے کہ ظاہر علی کہ آپ کی وہ انکم فورن انکم ہے, اور بس آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ لیگل یا ان لیگل کہ کوئی بارڈر پہ نہ ہو, ایسی جگہ ہو جو ایک اسٹیبلشڈ فوریکس ایکسچینج ٹریڈنگ ہو. تو اس پہ وقار زکا اور میری ویڈیو ہے یوٹیوب چینل پر, اگر آپ چل جائیں تو 1 مہینے پہلے ایک ویب سائٹ جو آپ کو انویسٹمنٹ کا آفر کری تھی, اس پہ میری اور ان کی ڈسکشن ہے کہ آن لائن انویسٹمنٹ ویب سائٹس اور ایپس آیا لیگل ہیں کہ ان لیگل. تو آنسر یہ
کہ انلیگل ہیں انلیس کہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا کسی باہر کی جیسے بائنانس وغیرہ ہے یا اور کوئی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے وہاں رجسٹرڈ نہ ہو، اس ٹائم تک جو ہے نا وہ انلیگل ہے۔ تو آپ کی جو انکم ہے چاہے وہ لیگل ہو کہ انلیگل ہو وہ ٹیکسیبل ہے، لیکن اور ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک اور ایف آئی اے اور جو ایف اے ٹی ایف کے مطابق ڈپارٹمنٹس بنے ہیں نئے، ان کے ساتھ آپ کا پرابلم نہ ہو جائے یہ دیکھ لیں۔ تو انویسٹمنٹ کریں، اس پہ بینیفٹ بھی کریں، لیکن دیکھ لیں کہ ٹیکسیبل تو وہ ہوگی اور وہ فوراً انکم کے طور پر ٹیکسیبل ہوگی، وہ فوراً ریمیٹنس نہیں ہے۔ فورن ریمیٹنس میں بزنس ریمیٹنس الگ ہے اور پرسنل فیملی ریمیٹنس الگ ہے، اس پہ انشاءاللہ ایک ڈیٹیل شو کریں گے کسی منڈے کو۔ ایوری منڈے ہم ایک ڈیٹیل شو کرتے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر ایک امپورٹنٹ پارٹ کا، جیسے سیلری، ٹیکسیشن آف سیلری کے حوالے سے اس منڈے کو ہم نے 5 اکتوبر کو، اگر آپ دیکھ لیں ویڈیو، ہماری ہر ویڈیو پہ ڈیٹ دی ہوتی ہے تو یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو بھی آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جی بات ہو رہی تھی کہ سٹارٹ اپ کے جی سوال، سر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جی سٹارٹ اپ ایگزیمپٹ ہے کہ نہیں، بالکل ہے، لیکن آپ پہلے سن لیں کہ سٹارٹ اپ ہے کیا۔ اگر یہ آپ کے بزنس میں فال نہیں کرتا، جیسے فار ایگزامپل میں نے ابھی آن لائن شاپس کی بات نہیں کی، میں ای کامرس کی بات کر رہا تھا۔ آن لائن شاپ یہ ہے کہ میرے پاس سٹاک ہے جینز کا، میرے پاس سٹاک ہے واچز کا، میں نے ہو سکتا ہے امپورٹ کیوں، اس ٹاپک پہ بھی بات ہوگی کہ امپورٹ میں نے کیا اور امپورٹ کے سٹیج پہ کافی سارا ٹیکس کٹا ہے، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، اس کے بعد مزید ٹیکس دینا ہے کہ نہیں، تو اس کا آنسر یس بھی ہے، نو ہے، ڈیپینڈنگ کہ آپ کس طریقے سے ایز امپورٹر رجسٹر ہوئے۔ اچھا، اب جو ہے آپ نے وہ چیز امپورٹ کی ہے، وہ لوکلی کہیں سے کسی فیکٹری سے آپ نے خریدی ہے، ہو سکتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، اور وہ آپ آن لائن بیچنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے فیس بک پیج کی یا آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا آپ کا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کی بہت ریچ ہے، بہت لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ریگولرلی دیکھتے ہیں، آڈینس آتی ہے، تو آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک کے بائی اینڈ سیل پیجز ہیں، گوگل پلس تو اب ختم ہو گیا ورنہ اس پہ بھی تھے، اسی طرح کوئی بھی آن لائن آپ کی ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ ہے تو وہ جو ہے نا وہ اس پہ ابھی لا کیا کہتا ہے، وہ ابھی لا اتنا کلیئر نہیں ہے۔ میں پہلے بات کرتا ہوں ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ سے، پھر آن لائن شاپس پہ میں بات کروں گا، جب میں اس میں انکم ٹیکس کی بھی بات کروں گا اور سروس ٹیکس کی بھی بات کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ سٹارٹ اپ بزنس جو ہوتا ہے وہ بزنس ہے جو ایک ریزیڈنٹ انڈیویجول اے او پی یا کمپنی، یعنی یہ ٹیکس کی زبان ہے کہ یا تو آپ سول پروپرائٹر ہوں گے یا آپ پارٹنرشپ بزنس ہوں گے یا آپ ایس سی سی پی کے پاس رجسٹرڈ کمپنی ہوں گے۔ کل میں گیا بھی تھا تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ لاہور میں ایس سی سی پی اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا آفس فزیکلی کہاں پہ ہے، لاہور میں جرٹن روڈ کہاں پہ ہے، کون سے گیٹ سے انٹر ہونا ہے، کون سی منزل پہ ہے، 3rd فلور پہ، تو آپ کل کی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ایس سی سی پی کے پاس کمپنیز رجسٹر ہوتی ہے، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا ابھی ذکر آئے گا۔ تو کوئی بھی بزنس جو ریزیڈنٹ انڈیویجول ہے، اے او پی ہے، ریزیڈنٹ کا مطلب ہے پاکستان میں ہے، وہ اے او پی یہاں رجسٹرڈ ہے، پارٹنرشپ کمپنی بھی ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اور اس نے بزنس سٹارٹ کیا جولائی 2012 کے بعد، تو اب تو 8 سال گزر گئے اس نے شروع کیا۔ اس میں پرانے سٹارٹ اپس بھی آتے ہیں، اس طرح میرے دوست ہیں احمد ایکس گیئر، اب تو وہ یورپ چلے گئے ہیں، بہت بڑا سٹارٹ اپ ہو گیا ان کا ماشاءاللہ۔ اینڈ دا پرسن از انگیجڈ ان، اور وہ پرسن ایز این انڈیویجول یا ایز اے کمپنی انگیجڈ ان اور انٹینٹس ٹو آفر، اب یہ اگلے ورڈز بڑے امپورٹنٹ، اور ابھی یہ کسی کورٹ وغیرہ میں چیلنج نہیں ہوئے تو ان کا میننگ ابھی کامن سینس لیں گے اس ویڈیو کے لیے تو خاص طور پہ، لیکن پھر اس کی لیگل انٹرپریٹیشن فیوچر میں آئے گی جب کوئی سٹارٹ اپ آئے گا۔ جیسے ایک بڑے اچھے دوست ہیں میرے اور آئیڈیا کروڑوں پہ ہم گئے تھے تو ان کا شو بھی ہمارے ساتھ ہی تھا، انہوں نے ایک سٹرا بنایا، ٹھیک ہے جی، اور اس سٹرا میں دکھانا چاہ رہا ہوں اس میں سے کچھ، ہاں یہ سٹرا جو ہے بنایا ہے جو بہت گندے پانی کو فلٹر کرتا ہے۔ آیا وہ جو بزنس ہے وہ سٹارٹ اپ ہے کہ نہیں، تو آپ سوچیں اس پہ۔ تو کہتا ہے کہ وہ شخص انگیجڈ ہو یا وہ شروع کرنے لگا ہو یا شروع کر چکا ہو اور وہ آفر کر رہا ہو ٹیکنالوجی ڈریون پروڈکٹس اور سروسز، ٹیکنالوجی ڈریون پروڈکٹس اور سروسز، تو کامن سینس آنسر تو یہ بنے گا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ پروڈکٹ استعمال کے قابل ہو یا وہ سروس استعمال کے قابل ہو۔ اب وہ جو سٹرا ہے وہ اتنا فائن فائبر ہے کہ وہ بغیر ٹیکنالوجی کے لیے نہیں بن سکتا، لیکن وہ استعمال کرنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے۔ لیکن اوبر کریم پہ رائڈ منگانے کے لیے آخر تک، جب تک آپ اس رائڈس کو ختم نہیں کر لیتے اور پیمنٹ نہیں کر لیتے،
تو ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی مینول پروسیس نہیں ہے. تو وہ جو اسٹرا والا ہے جن کو بڑے ایوارڈز بھی ملے ہیں اور بڑی زبردست چیز انہوں نے بنائی ہے، وہ اسٹارٹ اپ ہے کہ نہیں؟ تو اس ڈیفینیشن کو جب چیلنج کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور یہ کانورسیشن شروع کرنا اس ویڈیو کے تھرو مقصد ہے کہ آپ بھی بات کریں. جب آپ کا اسٹارٹ اپ، آپ کا بزنس جو ہے ٹیکس والوں کی وجہ سے یا کسی بھی گورنمنٹ پالیسی کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے نیگیٹولی، تو آپ کو صرف اپنے کسٹمرز کو نہیں سیٹسفائی کرنا بلکہ پھر گورنمنٹ کے لیے بھی جواز پیدا کرنا ہے یا اپنے بزنس ماڈل کو پراپرلی شو کرنا ہے. یہ نہیں کہ غلط شو کرے، پراپرلی شو کرنا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی ڈریون پروڈکٹ بنا رہے ہیں یا سروس بنا رہے ہیں. اور وہ یہاں پہ اوپن ہے کہ وہ کسی سیکٹر کو ہو سکتا ہے. وہ ہیلتھ سیکٹر میں کر سکتے ہیں، لاجسٹکس، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹیشن. پچھلے دنوں ایک انویسٹر لوکل اینجل انویسٹر نیٹ ورک ہے جو ہے ہامنی کے نام سے، میرا خیال ہے، میں اگر غلط نہیں لے رہا، تو ان سے بات ہو رہی تھی. تو وہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہیلپ کرتے ہیں انویسٹرز کو انویسٹ کرنے میں ایز فرسٹ انویسٹرز، ایز اینجل انویسٹرز. تو کسی بھی سیکٹر میں آپ جا سکتے ہیں. اس میں صرف 2-3 سیکٹرز گورنمنٹ نے ہمیشہ بین کیے ہوتے ہیں. آرمز ایمونیشن ہے، کرنسی ہے، مجاز اور وقار. اور یہ لوگ سن رہے ہوں گے تو ناراض ہوں گے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ کرپٹو وغیرہ جو ہے اسی لیے ذرا تھوڑا سا اور بھی مشکل کیس ہے. کہ لاسٹ ویک ہم نے اس پہ کیا تھا فیس بک لائیو کا پروگرام. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹیکس دوسی کے پیج پہ تو اسکرول ڈاؤن کر لیں. تو لائیو کے بعد کہ لائیو سیشن کے بعد کہ جو ہے اکانومی کے زیادہ تر پارٹس اوپن ہیں. چاہے وہ آئل میں جا کے آپ نے کچھ کرنا ہے، جیسے ایکس گیئر والے جو تھے وہ موٹر پارٹس اور موٹر ایکسیسریز میں تھے وغیرہ وغیرہ. تو ایک کنڈیشن یہ کہ آپ کا پورا بزنس ماڈل اور پورا جو ہے آپ کا جو وہ ہے وہ آفر کرے ٹیکنالوجی ڈریون، یعنی اینڈ ٹو اینڈ. اور یہ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اینڈ ٹو اینڈ جو ہے نا ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہو اس کی پروڈکشن میں، اس کی ڈسٹریبیوشن میں اور اس کی کنزمپشن میں. تو جتنے بھی ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں، یوٹیوب مینولی نہیں ہو سکتا. یوٹیوب پروڈیوس بھی، اپلوڈ بھی میں کرتا ہوں، یا فیس بک لائیو میں کر رہا ہوں. تو یہ سب ٹیکنالوجی ڈریون ہے. دیکھنے والے کو بھی ٹیکنالوجی چاہیے، پروڈیوس کرنے والے کو بھی ٹیکنالوجی ہے. جو ٹرانسورلڈ والے ہیں، جو اب شکر ہے اچھی سروس دے رہے ہیں، آج کل وہ ریپیئر کر دیا انہوں نے میرا انٹرنیٹ، تو وہ بھی ٹیکنالوجی تھرو آؤٹ یوز کر رہے ہیں تاکہ یہ لائیو فیڈ آپ تک پہنچے. تو ایک تو یہ. دوسرا لکھا ہے کہ provided that the person is registered with and duly certified by the Pakistan Software Export Board. تو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ بھی اس کا رجسٹرڈ ہونا چاہیے. اور تھرڈ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کا جو ٹوٹل سیلز ہے، جیسے بات ہو رہی تھی دراز کی، تو ان کی تو شاید کروڑوں میں چلی گئی ہے، اور وہ یہ اسٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتے. وہ ای کامرس یا ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے آن لائن مارکیٹ پلیس ہے. تو جو سیلز ہے وہ آپ گیس کریں کتنی ہونی چاہیے. تو وہ چونکہ اسٹارٹ اپ ہے اور وہ ایک ریکگنائزڈ بزنس جب بن جائے گا تو پھر تو اس کی ٹیکسیشن نارمل طریقے سے ہوگی. لیکن اس کا جو ٹرن اوور ہے، یہ سیلز ہے، وہ ہونا چاہیے 100 ملین ان ایچ آف دا لاسٹ 5 ٹیکس ایئرز. یعنی ضروری نہیں ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں اس کی سیل ہو، یعنی جس سال بھی اس کی پچھلے سالوں میں سیل ہوئی ہو وہ 100 ملین سے زیادہ نہ ہوئی ہو. 100 ملین کتنے ہوتے ہیں جی؟ 100 یعنی کہ 100 اور ملین کے 6 صفر ہو گئے. تو آپ کہہ لیں 10 کروڑ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ انفارمیشن دے رہے ہیں، دیکھ لیں 100 ملین 10 کروڑ بنتے ہیں. ہاں جی 10 کروڑ یا 1 کروڑ بنتا ہے. 7 صفر ہوتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں 6 اور 2 8 صفروں کی بات کر رہا ہوں. تو 1 کروڑ میں 7 صفر ہوتے ہیں اور 8 صفر اگر ہوں تو بن گئے 10 کروڑ. تو 10 کروڑ سے آپ کی سالانہ سیل کم ہو. لیکن ظاہری بات ہے کہ میں بتاؤں گا ابھی اس کے بینیفٹس کہ یہ ہو گیا. اور اگر آپ اس ڈیفینیشن پر پورے اترتے تو پھر آپ پر نہ تو منیمم ٹیکس ہے، وہی جو ابھی آن لائن بزنس کو پے کرنا پڑا نا دراز وغیرہ کو، ٹوٹل جو ان کی جتنی بھی ٹوٹل جو لوگوں نے جتنی سیل اور پرچیز کیا ہے، وہ جو سیل ہوئی ہے ان کے پلیٹ فارم پہ وہ، اور جو ہے کہ کہتے ہیں ان کا اپنا جو پروفٹ ہے وہ کمپیئر ہوگا. لیکن سٹارٹ اپ نہ تو جتنی بھی اگر وہ کوئی آن لائن ایکٹیویٹی کرواتا بھی ہے اور لوگوں کی سیل کرواتا بھی ہے تو اس کے حساب سے منیمم ٹیکس بھی نہیں اس کو دینا، اور اس کو اپنے پروفٹس پہ اگر اس کے نیٹ پروفٹ آتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس نہیں دینا. اور اگر اس کو کوئی لوگ اس سے کوئی سروسز لیتے ہیں تو وہ ود ہولڈنگ بھی نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے
یہ 3 سال کے لیے 3 ایئرس کے لیے، یہاں نہیں لکھا، سیکنڈ شیڈیول میں لکھا ہے کہ جو لوگ سٹارٹ اپ یعنی یہ کلوز 62A آف سب سیکشن 2 آف انس آرڈیننس 2001، وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ جی پورا سیکشن بتا دیں، ان کے لیے بول دیا میں نے ایک ہی سانس میں، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ جو ہے ایگزمپٹ ہے 2-3 طریقوں سے، یعنی کہ ان کی کیش فلوز پروٹیکٹ ہو رہے ہیں سٹارٹ اپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ایف بی آر گورنمنٹ چاہتی ہے اور پاکستانی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سٹارٹ اپس کے پاس کیش زیادہ سے زیادہ ہو، بار بار وہ پیسہ ری انویسٹ ہو، وہ گرو کر کے ایک اچھا بڑا بزنس بن جائے، پھر ان سے وہ ٹیکس لیں. اور پھر بھی جو ہے بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں ریگولر ٹیکس. اگر ٹیکسٹائل کمپنی ہے، سپوز کرے آپ کی سٹارٹ اپ تھی، وہ ایک سٹارٹ اپ میں نے دیکھا تھا ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لوگوں کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی سروسز دے رہی تھی. تو کہنے کا مطلب ہے آپ کل کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس اتنی بڑی ہو جائے کہ مینوفیکچر کرنا شروع کر دے موبائل وہی سٹارٹ اپ، تو پھر اس کی ٹیکسیشن ڈفرینٹ ہوگی، لیکن ایز اے مینوفیکچرر بھی آپ کو بہت سارے بینیفٹس ہوں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے تھے، بات کر رہے تھے ہم کہ آج کا ٹاپک ہے جی کہ ای کامرس کی ٹیکسیشن. میں نے انکم ٹیکس کے حوالے سے بات بتا دی. ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس 3 سال کے لیے ایگزمپٹ ہیں انکم ٹیکس میں، اور ان پہ منیمم ٹیکس بھی نہیں ہے، نارمل ٹیکس بھی نہیں ہے. باقی جو ایک ایریا ہے فائنل ٹیکس والا، وہ ڈسکشن اس پہ اسپیسیفک ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے سٹارٹ اپس کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ جو وہ اپنی سروسز یا گڈس، ٹیکنالوجی ڈریون سروسز یا گڈس اگر پرووائڈ کرتے ہیں تو ان سے ود ہولڈنگ بھی نہیں ہوگی، خاص طور پہ اگر وہ کارپوریٹ سیکٹر کو یا گورنمنٹ سیکٹر کو. یہ 2 ایریاز ہیں جہاں پر جب آپ اپنی گڈس اینڈ سروسز، چاہے میں ہوں، انڈیویجول ہو، اے او پی ہو یا کمپنی ہو، تو آپ سے ود ہولڈنگ ہوتی ہے اور وہ آپ کی فائنل ٹیکس بھی اکثر ہوتی ہے. اچھا جی، تو یہ آپ نے ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس کا سن لیا، ان کے لیے بھی اچھی نیوز ہے. 3 سال تک 30 سال کا اندازہ خاص طور پہ تب لگے گا جب آپ اپنی سیل سٹارٹ کریں گے، اور دوسری طرف جو ہے آپ کریں گے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے جس سال، دونوں چیزیں جس سال پوری ہو جائیں گی اس سال سے آپ کی ایگزمپشن سٹارٹ ہوگی. تو ایسے سٹارٹ اپ ضرور ہے جنہوں نے پروڈکٹ یا سروس دینا شروع کیا، ٹیکنالوجی بیسڈ ڈریون پروڈکٹ یا سروس، لیکن پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے سیکنڈ ایئر میں رجسٹرڈ ہوئے، تو سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اینڈ فورتھ ایئر تک ان کی ٹیکس ایگزمپشن ہے. اور اس کے اندر اور بھی بڑے سارے بینیفٹس ہیں جو اسپیسیفک ڈسکشن میں پھر آپ کے سامنے آئیں گے. ڈپریسیشن کا بینیفٹ ہے، لاس کا بینیفٹ ہے، ٹیکس لاس کا بینیفٹ ہے. اچھا جی، اب ہو گئے ہیں انکم ٹیکس پہ تو بہت ساری باتیں، اور اگلے ٹیوزڈے میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے آفس جانا چاہوں گا. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو بناتے ہیں کہ مین روڈ سے لے کے ٹیکس پنجاب ریونیو اتھارٹی کے آفس تک آپ کیسے پہنچیں گے، مطلب مین روڈ یعنی لاہور کی بات ہو رہی ہے، تو نیکسٹ ٹیوزڈے. تو ابھی ہم بات کریں گے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے حوالے سے. جو پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ہے اور باقی پروونسز کے بھی ملتے جلتے، اس کے اندر ایک ڈیفینیشن ہے پلیس آف بزنس. تو وہاں پہ ایک بڑے امپورٹنٹ بات لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اگر آپ ویب سائٹ پہ بھی، ویب سائٹ کے تھرو بھی بزنس کرتے ہیں اور آپ کی کوئی فزیکل لوکیشن نہیں ہے، تب بھی آپ کا پلیس آف بزنس پنجاب میں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ ہوسٹڈ تو کہیں اور ہوتا ہے، آپ کی ویب سائٹ تو گو ڈیڈی یا وکس یا کہیں اور ہوسٹڈ ہوگی، لیکن جو ہے جو ہے آپ کا بزنس، یعنی جو آپ گڈس اینڈ سروسز دے رہے ہیں، اس کے یوزرز جیوگرافکلی پنجاب میں ہو گیا. اب اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اب یہ جو ساری باتیں یہ صرف آپ سن لیں، اس پہ مزید ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہوگی. تو اگر آپ ویب سائٹ بیسڈ، یعنی اپنی ویب سائٹ یا فیس بک پیج یا کوئی بھی ویب سائٹ بیسڈ سیلز کر رہے ہیں سروسز کی، گڈس کی، تو آپ اگر سروسز کی کر رہے ہیں تو آپ کو رجسٹر ہونا پڑے گا جو ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ساتھ اس قانون کے تحت. اور آپ کو 16%، 5%، یا جیسے رائڈ ہیلنگ سروسز کی بات تھی تو آپ کو وہاں 4% جو ہے ان کے ساتھ ہے. تو آن لائن شاپس کے حوالے سے جس پہ میں نے ابھی بات نہیں کی تھی، آپ کا انکم ٹیکس تو کیلکولیٹ ہوگا ریگولر طریقے سے. آپ اپنے خرچے شو کریں گے، آپ کے پاس اپنا سٹاک ہے. ہمارے کلائنٹ ہیں جو آرگینک جیمز اور جارز بیچتے ہیں آن لائن، اور وہ سٹورز میں بھی رکھواتے ہیں. تو بیسیکلی وہ جو آن لائن بیچ رہے ہیں، وہ جو سٹورز میں فزیکلی ڈیلیور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے آن لائن تو ڈائریکٹ کسٹمر کو بیچ رہے ہیں، اور عیسیٰ جی اور اس طرح کے سٹورز پر اگر آپ رکھوا رہے ہیں، الفتح ہو گئے، کوئی بھی سٹور ہو گیا، تو وہاں انڈائریکٹلی ریٹیلر کے تھرو بک رہا ہے. دونوں کیس میں آپ جو ہے اپنی انکم کمبائن کریں گے، اس کے اگینسٹ جو بھی ایکسپینسز آن لائن کے اور آف لائن کے مائنس کریں گے ٹیکسیبل پروفٹ پر ڈیپینڈنگ آپ انڈیویجول ہے.
تو آپ کا 5-10% سے ٹیکس ریٹ سٹارٹ ہوگا. اگر کمپنی ہے LLP ہے تو 29%, یا اسمال کمپنی ہے تو 20% آپ کے پروفٹس پہ ٹیکس لگے گا. تو اس طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں آن لائن شاپنگ ہوگی. اور آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو کا، اس کا مقصد ہے آپ کو ٹیکسیشن پتہ چلے اس بزنس کی جو آپ کر رہے ہیں سکسیسفلی، اور جو ٹیکس کی ووکیبلری آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں تو اس میں پھر اگر آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں آن لائن، آپ انٹیریئر ڈیکوریٹر ہیں اور ویب سائٹ ہے اور آپ آرڈرز دیتے ہیں، تو آپ نے ایز انٹیریئر ڈیکوریٹر ایک کیٹیگری ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے قانون میں، سروس ٹیکس میں آپ نے 16% یا 15%. ابھی ریسنٹلی پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 20 سروسز ہیں جس میں بیوٹی پارلرز بھی ہیں جن کا ریٹ انہوں نے 5% کیا ہے، بشرطے کہ آپ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ پہ سے پیمنٹ لیں. تو انہوں نے آپ کو انسینٹیو دیا ہے کہ 16% کسٹمر سے کلیکٹ کرنے کے بجائے کسٹمر کو اب آپ 5% چارج کریں اگر وہ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سے کرتا ہے. اس طرح ڈاکیومنٹیشن بھی ہو جائے گی، آپ کو بھی آپ کی پرائس اتنی زیادہ بڑھے گی نہیں، کیونکہ 100 روپے کی چیز آپ بھی بیچ رہے ہیں اور ایک بندہ ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی دوسرا شخص تو PRA میں یا سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے. تو وہ میں یہاں پہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کو وائنڈ اپ کروں گا، اور ظہیر علی صاحب نے کویشچن پوچھا تھا ان کا جواب دے دیا. اور آپ جو کویشچنس پوچھتے ہیں کل یعنی ایوری تھرسڈے یوٹیوب پہ کی ٹیکس دوستی پہ، اور میں ٹیکس دوستی کا فیس بک پیج وغیرہ پہ بھی کامنٹس دیکھ رہا ہوں، جو کویشچنز آپ پوچھتے ہیں ان کا جواب ہم کل جو ہے نا دیں گے یوٹیوب سے جب لائیو آئیں گے تقریباً 5 o'clock. تو میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. آپ دیکھ رہے تھے آج کا ٹاپک، اور آج کا ٹاپک مقصد یہ تھا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ آپ کو ووکیبلری پتہ چلے کہ ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ کہاں پہ فال کرتے ہیں. یا فار ایگزامپل لاسٹ بات کروں گا، جیسے کو ورکنگ سپیسز جو ہیں وہ جو انکم کما رہی ہیں انکم ٹیکس میں تو انہوں نے ریگولر طور پہ ٹیکس دینا ہے، اور وہ سروسز یا وہ گڈس دونوں میں فال نہیں کرتی میرے اوپینین سے، میرے خیال سے، تو وہ فی الحال سروس ٹیکس یا سیلز ٹیکس پے نہیں کریں گے. تو آپ کا سٹارٹ اپ، آپ کی آن لائن شاپ، آپ جس طریقے سے بزنس کریں وہ ٹیکس لا میں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، تو آپ کو وہ راستہ بتا دیں گے آپ کے کنسلٹنٹس پروفیشنل. اور اگر وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو بتا دیں گے کہ کیا چانسز ہیں کہ کون سا ٹیکس آپ پہ فی الحال اپلیکیبل ہے اور کون سا ٹیکس آپ پہ اپلیکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہے، اور باقی کورٹس میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ وغیرہ میں کیسز ہوتے رہتے ہیں. آگے چل کے جب کوئی کیس امپورٹنٹ ہوگا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور جو ہے کہ کہتے ہیں کرپٹو اور ڈیجیٹل ایسٹس پہ تو بات ہو ہی رہی ہے. تو آپ لوگ اب سب اپنا خیال رکھیں جی، اور آپ سے جلد ملاقات ہوگی کل ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پہ. بہت بہت شکریہ. ٹیک کیئر.